बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद इकबाल और आपको प्रोग्राम सच के साथ में खुश आमदीद कहते हैं। जमहूरियत में या पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत और अपोजिशन का एक भरपूर और मजबूत किरदार होता है। हुकूमत जो हुकूमत वक्त होती है वो अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए निज़ाम को आगे बढ़ाती है, जबकि अपोजिशन उस पर मस्बत तनकीद करके और उसमें वैल्यू ऐड करके उस तनकीद को सामने लाती है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान जो अपोजिशन है, यानी गुज़िश्ता 7-8 महीने अगर आप कह लें, तो उसमें जो अपोजिशन है उसका किरदार तहरीक इंसाफ ने अदा किया। लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपना वो किरदार जो एक आइनी और कानूनी किरदार होता है वो अभी तक अदा करने से वो कासिर रही है, क्योंकि हमने देखा कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई तो उसूली तौर पे तो उसको अपोजिशन में चला जाना चाहिए था। वो अपोजिशन में है, लेकिन कभी वो कौमी असम्बलियों से इस्तीफ़े की बात करती है, कभी वो सूबाई असम्बलियों की तहलील की बात करती है। जो ऐलान किया गया था तहरीक इंसाफ की जानिब से, उस ऐलान के मुताबिक न तो पंजाब की असम्बली तहलील हुई, न खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील हुई। अलबत्ता पंजाब में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को अब एक और अहम चैलेंज का सामना है, और वो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी ऐवान से एतमाद का वोट लेना, जिसके बारे में वो कहते हैं कि वो एतमाद का वोट नहीं लेंगे। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये यकीनी तौर पर आइन और कानून को चैलेंज किया जा रहा है। ये भी एक अहम सवाल है, लेकिन इसके साथ साथ मुल्क में बहरहाल एक अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। फिर हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इदारों पर इल्ज़ामात लगाए, शख्सियात पर इल्ज़ामात लगाए, मुसलसल वो हर्जा सराई कर रहे हैं और एक किस्म की रियासत मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं, जिससे उनकी कोशिश है कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो। दूसरी तरफ जो PDM की इत्तेहादी हुकूमत है उसकी कोशिश यह है कि उसके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। महंगाई का चैलेंज है और मुल्क की जो एक गिरती हुई मईशत है उसका एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। फिर जब इस मुल्क में सैलाब आया उसने पाकिस्तान की मईशत को मज़ीद मुतासर किया। उन तमाम चीज़ों की मैनेजमेंट करनी है, ये एक अहम तरीन सवाल है। लेकिन मेन मसाइल के लिए जो बड़े और मरकज़ी मसाइल हैं, अवामी मसाइल हैं, उनके लिए एक ज़ाहिर है कि एक सियासी इत्तिफ़ाक़ राय की ज़रूरत होती है। जो PDM की जमातें हैं वो तो हुकूमत में हैं, वो कहती हैं कि हम तो इत्तिफ़ाक़ राय चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन का किरदार अदा करने वाली तहरीक इंसाफ इस इत्तिफ़ाक़ राय से बहुत दूर है। फिर जब महंगाई की आप बात करते हैं तो सूबाई हुकूमतों की अपनी एक ज़िम्मेदारी बनती है, बजाय इसके कि इमरान खान की पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वो अवामी मसाइल और महंगाई के कंट्रोल में अपना किरदार अदा करते, वो मुसलसल इक़्तिदार के हवाले से बाजी लेने की कोशिश कर रहे हैं और इक़्तिदार हासिल करने के लिए या हुकूमत हासिल करने के लिए असम्बलियों की तहलील, असम्बलियों को तोड़ना, इस्तीफ़ों की हर चीज़, इस किस्म की बातें वो करते हैं। यानी जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो अदा नहीं कर रहे, और यकीनी तौर पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ तहरीक इंसाफ इक़्तिदार के मज़े लूटने की ही ख्वाहिश रखती है या फिर अवाम को भी गवर्न करना उसके लिए एक अहम मामला है। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज हम कोशिश करेंगे अपने कारों से और मेहमानान से आपका तारुफ़ करवाएं। पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में फ़ारूक फैसल ख़ान, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। फ़ारूक साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। और पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार महमूद जान बाबर। महमूद जान साहब आपको भी इस गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे फ़ारूक साहब। ये सवाल तो उठाने में हक़ बजानिब हैं कि बजाय इसके कि आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं, सूबों के अंदर आप मरकज़ के अंदर एक अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका सबको फिर नुकसान होना है। बिल्कुल, आपने अपने इंट्रो में भी काफ़ी सवालात उठाए हैं और तहरीक इंसाफ के हवाले से बिलखसूस चूँकि आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं तो हम यही देखते हैं कि इस वक्त जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उसमें एक तो तसलसल कोई नहीं है कि अगर उनकी हुकूमत साल पहले गई, अप्रैल में गई, और उस वक्त उनके पास मौका था जब मई में जब वो आए थे तो उस वक्त वो प्रेशर डेवलप कर लेते। बदकिस्मती ये है कि इमरान खान साहब जो है वो लाउड बोलते हैं और जब भी कोई बात करते हैं सियासी बात करने की बजाय वो थ्रेट में बात करते हैं कि मेरी ये बात मानी जाए। तो अगर वो बात मनवाने के लिए जो है वो प्रेशर भी चाहिए। वो प्रेशर था 25 मई तक था, वो जो जब यहाँ पर इस्लामाबाद से ये लोग वापस चले गए। उसके बाद आप देखते रहें कि उनकी पॉलिसीज़ में कोई तसलसल नहीं है। कभी एक नारा लगाते हैं, कभी दूसरा कहते हैं, मांगते वो इलेक्शन है। उस वक्त भी जो हुकूमत ने यही कहा था कि भाई आपको वक्त पर इलेक्शन मिलेगा।
وہ تاریخیں پڑتی گئی، دسمبر میں ہم یہ کر دیں گے، دسمبر سے پھر ہم جنوری میں یہ کر دیں گے، لانگ مارچ کر دیں گے، استعفے دے دیں گے، استعفے سے اب یہ آ گیا. تو اس سے وہ اپنا ایک تو گراؤنڈ جو ہے وہ پولیٹیکل گراؤنڈ لوز کر رہے ہیں، اور دوسرا اب ان کی تھریٹ میں اتنا وزن جو ہے حکومت جو ہے وہ نہیں فیل کرتی. تو انہیں بھی چاہیے کہ اب بات جو ہے، اگر ہم ایک لمحے کے لیے تصور کر لیتے ہیں کہ کل ہم جو ہے وہ الیکشن پروسیس میں چلے جاتے ہیں، تو الیکشن اگر 90 دن کے بعد ہوگا تو اپریل میں ہوگا، اور اپریل میں ہے رمضان میں تو نہیں الیکشن ہو سکتا. اب جو بھی پروسیس ہے وہ اپریل کے بعد ہوگا، مئی کے بعد ہوگا، اور وہ ستمبر کے قریب ہوگا. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ جو سیاسی استحکام ہے وہ اب ایک نئے الیکشن کے بعد ہی مارد وجود میں آئے گا. اور اگر کوئی واضح مینڈیٹ قوم نے کسی کو دے دیا تو عمران خان کو بھی، تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ اب اس کے سامنے ہیں، وہ خود کہہ چکے ہیں کہ مئی تک کی باتیں کر چکے ہیں، تو مئی کے بعد پروسیس شروع ہو جائے گا. تو انہیں چاہیے کہ بھی اپنی سیاسی پالیسیز میں جو ہے وہ استحکام لے کے آئیں، تسلسل لے کے آئیں. اور اگر انہوں نے اپنی بات منوانی ہے زور کے ذریعے تو انہیں پھر عوامی قوت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ جو ہے نا، وہ وہاں پہ جو لاکھوں کی فالوئنگ ہے نا وہ میٹر نہیں کرے گی. اور مہینے کے بعد تو ویسے ہی آخری 6 مہینے رہ جائیں گے، پھر اس کے بعد تو الیکشن ہو بھی نہیں سکیں گے ایک طرح سے. لہٰذا ان کو تیار رہنا چاہیے کہ وقت پہ الیکشن ہو، اور اسی کے لیے ان کو تیاری کرنی چاہیے. جی ہاں، ہمیں سیاسی استحکام چاہیے ملک کو، جو وہ بھی مانگ رہے ہیں کہ بھی استحکام ہونا چاہیے، الیکشن وہ بھی مانگ رہے ہیں. لیکن اب تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ستمبر میں ہوگا، اور اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہے رولز آف گیمز جو ہے وہ طے کرنے چاہیے نا. اب ٹائم وہ آ گیا کہ رولز آف گیم کے الیکشن بھائی کس پروسیجر کے تحت جو شکایات ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ جب الیکشن ایک ہو جائے، جو پارٹی ہار جائے وہ پھر ایک نعرہ لے کے نکل جائے کہ جی الیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئے. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ ان کو اپنی پالیسیز میں تسلسل لانا چاہیے، استحکام لانا چاہیے، اور رول آف گیمز طے کرنے کے لیے اس کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے. محمود جان صاحب، آپ کہا کہ وہ جو تحلیل کا معاملہ تھا وہ تو ظاہر ہے ہوا ہوا، لیکن ابھی بھی عمران خان پنجاب کی جو اسمبلی ہے وہ اس حوالے سے وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل. یہاں جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں وہ تو آپ کے سامنے ہے. چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، اب ان کو ایک اور چیلنج کا سامنا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر بھی ویسی ہی سوچ ہے جیسے کہ یہاں پہ ہے. بہت سے جو اکثریت ہے ارکان اسمبلی وہ نہیں چاہتے کہ اسمبلی تحلیل ہو، اسمبلی ٹوٹے. ویسی صورتحال خیبر پختونخوا میں بھی تھی نا، پہلے بھی تھی اور اب بھی وہی صورتحال ہے کیا؟ جید اقبال صاحب، ایک تحریک انصاف پنجاب سے اس لیے بھی مختلف ہے کہ یہاں پہ کوئی پرویز الہی نہیں. تحریک انصاف وہاں پہ اس کو جو فیس سیونگ اگر ملے گی یا اسے وہاں پہ کوئی ایسا راستہ اسے ملے گا جس کی بنیاد پہ وہ کہہ سکے کہ ہمارے ساتھ فلاں جگہ پہ دھوکہ ہوا اور فلاں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. خیبر پختونخوا میں ایسی کوئی بات نہیں. یہاں پہ ان کی اپنی ہی حکومت ہے، تمام لوگ اپنے ہی ہیں، کسی اور پارٹی کی ان کو حمایت بھی حاصل نہیں ہے. ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. 2/3 میجارٹی یہاں پہ موجود ہے، اور یہاں پہ حالت یہ ہے کہ اس وقت کوئی ایسی ہلچل ہوتی نظر نہیں آ رہی جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہاں کی جو جماعت ہے وہ عمران خان صاحب کی بات کی لاج رکھنے کے لیے کم از کم اتنی بھی تیار ہے کہ سمبالکلی کہہ دے کہ ہم اسمبلی کو توڑنے جا رہے ہیں. وہ نہیں ہو رہا. وہ یہاں پہ پشاور کی سڑکوں پہ بیٹھ کے مہنگائی کے خلاف اور امن و امان کے معاملات پہ، جو کہ اس کے اپنے مسائل ہیں، صوبائی معاملات ہیں، وہ اس کے خلاف یہاں پہ پشاور میں بیٹھ کے پتہ نہیں کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. آج بھی پرویز خٹک صاحب نے اس احتجاج سے خطاب کیا ہے. اور اس سے بھی زیادہ خطرناک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ صوبائی حکومت کے پاس جو اختیار تھا اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کا، آج اس وقت شہر میں حالت یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ابھی مجھے یہاں پہ پتہ چلا ہے ایک تندور والے سے کہ وہ جو روٹی 20 روپے کی بیچ رہا تھا شاید وہ کل سے 30 روپے کی کر دے، اور اسے کہہ دیا گیا کہ بیچو یار، بس وہ اگر کوئی اس کا تھوڑا سا وزن بڑھائے گا تو بڑھا دے گا ورنہ نہیں ہوگا. یہاں پہ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں مارکیٹ بالکل ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہے. حکومت جو ہے وہ بہت سے معاملات میں ارریلیونٹ ہو گئی ہے، وہ بالکل کہیں کچھ کرتی ہوئی نظر بھی نہیں آ رہی نا کہ ہم یہ کہہ سکیں. ہاں، وہ ایک جگہ نظر آ رہی ہے جو کہ انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے ڈونرز کی، وہاں پہ جو ہماری حکومت جا رہی ہے تو یہ یہاں سے ایک وزیر کو بھیج رہے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ یہ ثابت کر سکے کہ یہ جو وفاقی حکومت آئی ہے ہم ان سے الگ ہیں، ہم صوبائی حکومت ہیں، ہم سے الگ بات کی جائے، ان سے الگ بات کی جائے. اب آپ یہ بتائیں دنیا ہم سے اس صورت میں کیسے بات کرے گی کہ ہم 2 گروپوں میں وہاں پہ جا رہے ہوں گے. سیاست ہو رہی ہے، ہر معاملے میں سیاست ہو رہی ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو کر بھی سکتی تھی اب اس نے ہاتھ پیر چھوڑے ہوئے ہیں.
کیونکہ اس کی تمام جو میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں بھی بتایا ہوا تھا، یہ تمام کا تمام ریلائی کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کوئی سچویشن بنائیں گے تو تبھی ہم حکومت اگلی بھی بنائیں گے اور یہاں پہ بھی ہم الیکشن جیت جائیں گے، ورنہ پرفارمنس کی ان کو کوئی پرواہ تو میرے خیال میں اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ لوگوں کی حالت تو ہم دیکھ رہے ہیں بہت مشکل ہے۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ پولیٹیکلی پارٹی کی طرف سے کیا ہو رہا ہے، پارٹی کی طرف سے بالکل ٹنٹ پروگرام ہے، ایسا ہے کہ بس سب مزے میں ہیں، اور وہ جو اپوزیشن بھی خاموش ہے اور اپوزیشن کو بھی اپنا حصہ مل رہا ہے، صوبائی حکومت کو بھی حصہ ملا ہے، سب رل مل کے بہت مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، اور اسمبلی کے اندر تک کا جو ماحول ہے اس میں ٹھنڈ پروگرام ہے، اس میں ابھی تک اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی ایسی مشکل ان کو نہیں ہے۔ اپوزیشن میں کون ہے جو وفاق میں جماعتیں ہیں، وہ یہاں پہ اپوزیشن میں ہے نا، وہ بھی بالکل سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی میرا خیال ہے کہ ان کے بھی پروجیکٹس ہو رہے ہیں، ان کو بھی اپنا حصہ مل رہا ہوگا، اس لیے وہ عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے۔ صوبائی حکومت جو ہے وہ اپنے حصے کا کام بھی وفاق پہ ڈال رہی ہے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ سڑک پہ اگر کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، آپ اس کو تو ایک سائیڈ پہ کر سکتے ہیں نا، کہتے ہیں نہیں یہ بھی وفاقی حکومت کا یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ بھی ہمارے گلے پڑ رہا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں، امن و امان کے معاملے پہ آپ وفاقی حکومت کو بلیم تو کر رہے ہیں، لیکن جو پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں، وہ سیویلینز پہ جو حملے ہو رہے ہیں اور پولیس کو اتنا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ تو صوبائی معاملہ ہے نا، صوبائی معاملہ ہے، وہاں پہ بالکل۔ کوئی ایسی حرکت نہیں نظر آ رہی کہ وہ وہاں پہ بھی جا کے کچھ کریں۔ یہ ایک اہم بات ہے کہ یہ سوال ہم اٹھا رہے تھے، اور ہم نے اٹھایا محمود جان صاحب سے بھی اپنے گزشتہ پروگراموں میں بھی، کہ صوبائی حکومت جو ہے لا اینڈ آرڈر کی جو ایک سچویشن ہے اس پر بالکل خاموش نظر آتی ہے، ایک بات۔ دوسرا، مہنگائی کا جو معاملہ ہے اس میں صوبے نے بھی اپنا کردار فاروق فیصل خان صاحب ادا کرنا ہے، جو نہیں کر رہے وہ لوگ۔ اپنا نہیں، سارا کردار ہی اسی نے ادا کرنا ہے۔ جب آپ نے آئین میں 18ویں ترمیم کر لی، آپ نے صوبوں کو خود مختار کر دیا، انہیں وسائل دے دیے، اختیارات دے دیے، تو پھر یہ ان کا امن و امان کا جو شعبہ ہے وہ 100% صوبائی حکومت کا محکمہ ہے۔ پنجاب میں جو ہے امن و امان قائم رکھنا وہ پرویز الہی صاحب کی ذمہ داری ہے، اسی طرح کے پی کے میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کی ذمہ داری ہے، لیکن وہی پھر کہ ایڈمنسٹریشن کی طرف توجہ کوئی نہیں ہے۔ سارا معاملہ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ بھی جا کے لاہور میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ انہیں اعتماد کا ووٹ بھی لینا ہے، ان کے پاس پورے فرد بھی نہیں ہیں، اور جس کے وہ اتحادی ہیں اور وہ اعتماد کا ووٹ لے کے، ان کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ انہیں پھر اسی وقت اس کو توڑ بھی دینا ہے، جبکہ وہ عدلیہ ہائی کورٹ پہ کہہ چکے ہیں کہ میں یہ نہیں توڑوں گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو ان کا 24 گھنٹے صبح فاروق فیصل صاحب، وہ تیمور تالپور صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ تیمور تالپور صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس گفتگو میں۔ تیمور تالپور صاحب، یہ فرمائیے گا، یہ ایک بڑا پنجاب کے اندر بھی بڑی ایک عجیب سی صورتحال بن گئی ہے۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ میں نے اعتماد کا ووٹ نہیں لینا، اور دوسری طرف جو ہے وہ تحریک انصاف ان کو کہتی ہے کہ جی آپ نے ووٹ لے کے تو اسمبلیوں کی تحلیل کر دینی ہے۔ یہ کیا رویہ ہے؟ اس کو کون سا ہم رویہ کہیں؟ جمہوریت کی کون سی خدمت ہو رہی ہے کہ جب آپ لوگوں کو منتخب کر کے عوام بھیجتی ہے ایوانوں کے اندر، اور آپ کبھی استعفے دے دیں، کبھی کہیں کہ اسمبلی تحلیل کر لیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ ذرا سی اگر آپ والیوم بڑھا دیں، آپ کا آواز بہت کم مجھے آ رہا ہے۔ جی یہ تھوڑا ایک چیز ہے۔ ٹھیک۔ سیکنڈلی، آپ دیکھیں حالات کہاں جا رہے ہیں اور کیسے جا رہے ہیں۔ ہم ایک ڈیموکریٹک ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس ایک بڑی مضبوط کانسٹیٹیوشن ہے۔ وہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتی ہے، لاز کیا کہتے ہیں، پریولیجز کیا کہتے ہیں۔ بڑا کلیئر کٹ قانون ہے کہ آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس آپ کسی صورت میں، وہ چیف منسٹر ہو، کسی بھی صوبے کا ہو، وہ اس کو ڈیلے لیٹ نہیں کر سکتا۔ ایک بار ڈیلے ہوا، ایک بار ریفیوزل ہوا، اس کے بعد گورنر پنجاب نے ایز پر لا اس کو ہٹانے کی درخواست دی، جس کو کورٹ نے کینسل کر دیا، اس کو برخاست کر دیا۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کورٹ نے کلیئر کٹ ڈائریکشن دیے تھے کہ ووٹ آف کانفیڈنس ان کو لینا پڑے گا۔ عمران خان نیازی کے کہنے پہ وہ اسمبلیاں نہیں طویل کریں گے، وہ تو ان کو ویسے بھی نہیں کرنی تھی۔ وہ بڑے عرصے کے بعد سی ایم بنے، بڑا ان کا پرانا خواب تھا جو پورا ہوا ہے، تو وہ کسی کے کہنے پہ بھی، عمران خان ہو یا عمران خان کے بڑے ہوں کے کہنے پہ کبھی اسمبلی طویل نہیں کرے گا۔ پر اس نے وہاں پر ایک میرے خیال سے کورٹس نے شاید غلطی کر دی، جو انہوں نے ڈیٹ نہیں دی، ان کو ایک ڈیٹ مقرر کرنی چاہیے تھی کہ فلانی تاریخ سے فلانی تاریخ سے آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے۔ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ آپ کو لینا ہے، پر ڈیٹ نہیں دی۔ تو یہ کچھ خامیاں، کچھ خدشے ہمیں ہیں جو پورے ہونے چاہیے۔ میرے خیال سے پھر سے ایک بار پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ایڈوائز جانی چاہیے گورنر کو کہ وہ ونس اگین
جو پہلے ایکشن لیا تھا پھر سے ایکشن لے اور پھر سے کورٹ میں جانا چاہیے. اگر یہ ووٹ آف کورٹ نہیں دیتا تو پھر کورٹ میرے خیال سے بہتر فیصلہ دے سکے. کورٹ کو اب یہ نظر آ جائے گا جو بے پردگی ان لوگوں نے رکھی ہوئی ہے, جو یہ چیزیں چھپانا چاہ رہے ہیں یا جو چیزیں ان کے مائنڈ میں ہیں جو دکھا نہیں رہے, کہ ان کے پاس ممبرز پورے نہیں رہے. جو پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ٹائم گزارا تھا پنجاب کے اندر جو لاہور میں تھے, الحمدللہ انہوں نے اپنا کام کیا. جو ان کو ذمہ سونپا گیا تھا ہمیشہ کی طرح انہوں نے اپنا ذمہ پورا کیا ہے, اور ہمارے جو نمبرز ہیں جو ریکوائرڈ تھے اس سے زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ برکت ڈالتے ہیں. جب بھی زرداری صاحب کسی چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ پاک انہیں بہتر ریٹرن دیتے ہیں. اس میں ان کا جو بھی کوشش ہوتی ہے ہمیشہ پوری ہوتی ہے. اس بار بھی پوری ہوئی ہے, پر وہ غیر جمہوری طریقوں سے روکی جا رہی ہے, ڈیلے کر دی جا رہی ہے. اور ویسے بھی آپ سوچیں جی تیمور صاحب, لیکن یہ جو غیر جمہوری طریقے ہیں یا جو یہ کچھ کر رہے ہیں, اس سے بہرحال یہ ایک عدم استحکام پیدا کرنے کی تو کوشش کرتے ہیں نا. یعنی کہ سیدھا سیدھا آئین ہے, سیدھا سیدھا قانون ہے, آپ اس کو فالو کریں. اتنی سینئر لیڈرشپ ہے پنجاب کے اندر, سینئر سیاستدان ہیں, اور آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو یہ حکم ہی نہیں مانتے. بالکل جی, یہی بات ہو رہی ہے. پر ہمیں دکھ صرف یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے, یہ فیصلہ جو گورنر کے خلاف گیا تھا, جو گورنر کی رولنگ کے خلاف گیا تھا, جو کہ ایک جمہوری رولنگ تھی, وہ کورٹس کو اس طرح سے کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے تھا جس طرح سے کیا گیا. ہمیں اس بات کا دکھ نہیں ہے, ہم کبھی بھی کورٹوں کے خلاف ہماری پالیسی نہیں بات کرنے کی, پر کم سے کم جس طرح سے انہوں نے ان کے فیصلے کو ریجیکٹ کیا, اس کے ساتھ ساتھ کم سے کم ایک جمہوری طریقے سے ڈیٹ دیتے کہ بھئی آپ اتنے عرصے کے اندر اپنا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو ہے ٹائم پیریڈ دے دیں. کیونکہ اب بڑا کھلا انہوں نے کہہ دیا, اور کم سے کم میرے خیال سے پنجاب حکومت کو کورٹ میں تو جانا چاہیے کہ وہ کہہ رہا ہے چیف منسٹر کہ وہ ووٹ آف نو نہیں لے گا. دس از ہیپنڈ نو ویئر ان دی ورلڈ ایور, جو یہ اپنا بنا رہا ہے پوزیشنز اپنی ابھی اس ٹائم پر. ٹھیک. فاروق فیصل صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ جو پنجاب کے اندر ایک جو صورتحال بنی ہے, اس میں غالباً پرویز الہی صاحب کو اندازہ ہو رہا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. ان کے ساتھ ہے ہی نہیں, 10 MP. تو ہم اس وقت یہ بات کر رہے تھے کہ انتظامیہ کہیں نظر نہیں آ رہی. انتظامیہ ساری جو ہے وہ ظاہر ہے کہ حکومت کی طرف دیکھتی ہے, اور حکومت جو ہے صبح اٹھتے لے کے اور رات سونے تک جو ہے وہ اپنے ان مسائل میں کہ بھی میں نے وزیر اعلیٰ رہنا ہے, میں نے نہیں رہنا, مجھے عمران خان کو جا کے راضی کرنا ہے, بیٹا کچھ کہہ رہا ہے, باپ کچھ کہہ رہا ہے, تو سارا وقت اسی میں گزر جاتا. تو لہٰذا امن تو صوبے کا خراب ہوگا. دوسری بات ہو رہی تھی ایڈمنسٹریشن کی اور مہنگائی کی اور ساری, تو پھر وہی بات کہ اس کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ ایڈمنسٹریشن نے کرنا ہوتا ہے نا. پولیٹیکل گورنمنٹ اوپر ہوتی ہے, پالیسی دیتی ہے, ایڈمنسٹریشن اس پر عمل کرتی ہے. اوپر حکومت کوئی نہیں ہے, نام کی ہے, پالیسی کوئی ہے نہیں ہے. ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آزاد ہے, اور وہ دیگر کاموں میں اور اپنے کاموں میں, یا کہ بھی کون زیادہ پاور کوریڈورز میں ان ہے یا فیوچر کس کا, وہ اپنی لابنگ میں لگے ہوئے ہیں. تو عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. پنجاب کی جو گورننس کا حال ہے وہ اسی طرح کا ویسا کہ ویسا ہی ہے جیسے پہلے چل رہا تھا, کیونکہ یہ آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیوروکریسی بھی کنفیوز ہے. یہ اس سے بھی ورسٹ ہو گیا ہے, یہ اس سے بھی ورسٹ ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ آپ جب مہنگائی کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے اپوزیشن کہتی ہے, اس کا بھی حق ہے کہ وہ آواز اٹھائے, وہ کہے کہ جناب, لیکن یہ قیمتوں کا تعین کرنا, قیمتوں کو کنٹرول کرنا, روزمرہ کی اشیاء کی جو ہے شہریوں تک چیزیں پہنچنا, وہ تو صوبائی محکموں کا کام ہے, صوبائی حکومتوں کا کام ہے. ہو سکتا ہے پالیسی میکنگ میں بھی خرابی ہو, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی مرکزی حکومت جو ہے وہ بری الذمہ ہے, وہ بھی سیاست کر رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے پالیسی میکنگ پہ, لیکن امپلیمنٹیشن کس کے پاس ہے؟ تو لہٰذا وہ جو آپ نے سوال کیا تھا, بات کی تھی کہ مہنگائی کے حوالے سے یا امن و امان کے حوالے سے اور لوز ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے, اس کے ذمہ دار جو ہے وہ کمزور سیاسی حکومت ہے, اور کوئی فیصلہ کسی طرف ہونے نہیں پا رہا. اور ایک عجیب کنفیوژن ہے, دیکھیں نا کہ 9 تاریخ کو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینا تھا, وہ کہہ رہے ہیں جی میں تو گورنر کا حکم نہیں مانتا. لہٰذا اچھا, ان کی جو اتحادی پارٹی ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ کو یہ لینا ہی لینا ہے, کورٹ کا آرڈر بھی ہے, یہ لینا ہی لینا ہے. 11 کو بھی ایک تاریخ فکس ہے اس حوالے سے. بالکل. اچھا, دوسری طرف جو آج ان کی میٹنگ ہوئی ہے پرویز الہی یا ان کی عمران خان کی, اس میں پھر یہ طے پایا ہے کہ ٹھیک ہے 9 کو آپ نہ لیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اعتماد کا ووٹ لے کے آپ نے اسمبلی توڑنی ہے. کورٹ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں توڑنی, وہاں پہ حلف دیا ہوا ہے. بالکل. یا تو انہیں عدالت کریں گے, یا پھر ان کا جو بڑا اتحادی ہے جس کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو لہٰذا چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ گرے, الٹیمیٹلی جو ہے نا, ٹھیک ہے, دونوں کا ہی نقصان, دونوں صورتوں میں الٹیمیٹلی جو ہے وہ نقصان میں کہتا ہوں عوام کا ہے. عوام کا نقصان ہے. یہ عوام کے نقصان کوئی میرے خیال میں سمجھنا جو ہے
وہی فہم و فراست ہے. اب تو دعا کرتے ہیں کہ اپوزیشن میں فہم و فراست آئے. محمود جان صاحب، تو یہ آپ جو خیبر پختونخوا کی گورننس کی صورتحال بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ظاہر ہے جو اپوزیشن ہے وہ تو اس طرح اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، لیکن جو حکومت ہے اس کو کیا اعتماد ہے کہ وہ جب دوبارہ الیکشن میں جائیں گے تو وہ کس بنیاد پہ وہ دوبارہ ووٹ لیں گے عوام سے؟ کیا وہ ابھی تک اسی بیانیے کے شکار ہیں کہ جو عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ بات کریں گے تو ان کو ووٹ مل جائیں گے؟ دیکھیں، ایک چیز تو ہے جس نے یہ گزشتہ الیکشنز میں بھی ان کو تھوڑی سی سپورٹ دی ہے، وہ یہاں کا جو ہیلتھ کارڈ ہے جو باقی صوبوں کے مقابلے میں تھوڑا سا بہتر ہے. تو اس میں عام لوگ جن کو بھی فری علاج میسر ہوا ہے اور انہوں نے جس طریقے سے لوگوں کو علاج کی سہولت دی ہے، میرے خیال میں وہ ان کو سپورٹ دے گا. اور اس کے علاوہ ان کو میرے خیال میں باقی کسی جگہ پر بھی اس قسم کی مزید سپورٹ کی نہ ضرورت ہے نہ وہ اس کی پرواہ کر رہے ہیں. ان کی ایک ہی پرواہ ہے کہ عمران خان صاحب آئندہ الیکشن میں ہمیں ٹکٹ دیں گے یا نہیں دیں گے. اس وقت زیادہ تر لوگوں کا فوکس سارا یہی ہے اور وہ یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو معلوم ہو کہ میں ایکٹیو ہوں، یہاں پہ میں کام کر رہا ہوں، میں مخالفین کو یہاں پہ پچاڑ رہا ہوں. مخالفین اگر کوئی کچھ کہتے ہیں تو میں اس کو جواب دے رہا ہوں. پہلے صرف سیاسی پارٹیاں سیاست کرتی تھیں، اب حکومتیں سیاست کر رہی ہیں. آپ دیکھیں جہاں پر بھی عمران خان صاحب ہوتے ہیں یہاں کے وزراء وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. اب ان وزراء کو چاہیے کہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ الیکشن آنے والا ہے. وہ لوگوں کو جا کے بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی وزارتوں میں کیا بہتر کام کیے ہیں. ان کو اس بات کی پرواہ ہونی چاہیے تھی، لیکن جو میں فیل کر رہا ہوں اس وقت ان کو پرواہ اس بات کی زیادہ ہے کہ عمران خان صاحب میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اور جن لوگوں کے بارے میں عمران خان سوچ رہا کہ ان کو دوبارہ ٹکٹ دے گا، وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں وہ قطار لگ چکی ہے مختلف پارٹیوں میں جانے کی، اور وہ لوگ رابطے میں ہیں اور مختلف پارٹیاں ان کو اپنے ہاں ابزارب کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے وہ ان کو جوائن کر لیں. وہ جو 2018 اور اس سے پہلے کے سیاست میں ایک گندا کلچر آیا تھا کہ ایک پارٹی کا بھاگا ہوا بندہ دوسری پارٹی میں پناہ حاصل کرے گا اور اس پارٹی میں جس میں وہ جائے گا اس کا اپنا جینون کارکن پھر رلتا رہے گا کیونکہ وہ نئے آنے والے کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. تو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس صوبے میں بھی کچھ صورتحال تو یہ ملے گی کہ تحریک انصاف کے جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملنے جا رہے وہ مختلف پارٹیوں میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے. اب یہ جو لاہور میں بھی پارٹیاں بن رہی ہیں نا، اس وقت ایک نئی پارٹی بن رہی ہے جس میں جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب اور سرور صاحب یہ سارے مل کے ایک نئی پارٹی بنا رہے، تو یہاں کے لوگ بھی اس میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کریں گے. تو جو حکومت ہے اس کو اس وقت زیادہ کارکردگی کا معاملہ نہیں ہے، اس وقت یہ مسئلہ ہے ان سب کو کہ مجھے آنے والے وقت میں ٹکٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا. عمران خان میرے بارے میں کیا سوچتا ہے یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اور انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ عمران خان ہی اگر کوئی ماحول بنائے گا تو ہمیں کوئی ووٹ ملے گا. عمران خان کو گولی لگے گی، اس کو ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اس الیکشن میں، شاید وہ یہ کوشش کریں گے. عمران خان صاحب کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے، وہ کسی معاملے میں نااہل ہوتے ہیں تو یہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں گے. عمران خان صاحب کے ساتھ جو بھی ہوگا ان کو اس کی پرواہ ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں اس کو ایک بیانیے کے طور پہ بنا کے لوگوں کے سامنے جائیں گے. اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس وقت ان سے اتنے زیادہ میرا نہیں خیال کہ وہ بدزن ہوئے ہیں. تو انہیں اس بات کا بھی پتہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ خاندانے جو ہیں، وہ جتنے بھی خاندان تھے وہ بھی ان کے ساتھ انٹیکٹ ہیں زیادہ تر، جو کہ تحریک انصاف میں آئے تھے. کسی کو مرکز میں عہدہ ملے تھا، کسی کو صوبے میں ملا تھا، اور کسی خاندان کے بندے کو ضلع میں بھی ملا تھا. ہاں، ان کو ایکاموڈیٹ کیا گیا تھا ان کو ہر جگہ پہ ایکاموڈیٹ کیا گیا. میں کوئی بڑا توڑ بھی نہیں دیکھ رہا پارٹی کے اندر. ٹھیک ہے. تیمور طالپور صاحب، یہ ایک اہم سوال تو باہر بنتا ہے کہ جب اس طرح الیکشن کے قریب ہم جاتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو سیاسی وفاداریاں بدلنے والے یا پارٹیاں بدلنے والے، وہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں اور ماحول دیکھتے ہیں، ہوا دیکھتے ہیں، اس میں چلے جاتے ہیں. لیکن اس میں بہرحال ان لوگوں کی حق تلفی تو ہوتی ہے جو جنون ورکرز ہوتے ہیں، جو جنون پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ تو ایک اہم سوال ہے نا کہ پارٹیوں کو اس طرح کے لوگوں کو بہرحال انکریج نہیں کرنا چاہیے. جو ان کے اپنے لائل لوگ ہوتے ہیں، جو مشکل وقت میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کو آگے لانا چاہیے. جی، اس میں دو باتیں ہیں اور دو سوال اور پیدا ہوتے ہیں. پہلی بات تو جب آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو آج پوری سندھ کی پی ٹی آئی جو ہے وہ آ کر اور پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنا چاہتی ہے، پر ہم نے بڑے چند لوگ جو
بڑے پرانے سیاستدان تھے جو ہم سے ہی جدا ہوئے تھے، ان کو ہم نے واپس پاکستان پیپلز پارٹی میں لے لیا. پر آپ جو جن کارکنوں کی اور جن ووٹرز کی بات کر رہے ہیں، جو ووٹرز پی ٹی آئی سے یا عمران نیازی سے تعلق ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا وہ کس بیسس پہ ابھی تک ان کو ووٹ دینا چاہیں گے، یا کیوں کوئی آج بھی عائشہ گللائی کا کیس، ریحام خان کا کیس، اس کے بعد تازے انکشافات بھی ہوئے جس کے بارے میں زیادہ کھل کے بات تو نہیں کر سکتا، پر پوری عوام کو، پوری دنیا کا ان کو پتہ ہے. ان کی ویڈیو لیکس جو ہیں، ان کی آڈیو لیکس جو ہیں، اس قسم کا شخص جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا تھا، ہاتھ میں تسبیح اٹھاتا تھا، اور اس کا ذہنیت کہاں تک اور کتنی گری ہوئی تھی، آج عوام کے سامنے آ گیا. اور اس نے مان بھی لیا. اس نے کہا کہ جی اگر میرے میں عیب ہے تو اللہ کہتا ہے، قرآن پاک کہتا ہے میرا عیب چھپاؤ. بجائے یہ کہنے کے کہ وہ اپنے آپ کو سدھارے گا، وہ نہیں سدھرے گا. وہ کریم خانی رہے گا، پر وہ اپنے عیب سدھروانا نہیں چاہتا. وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کے عیبوں پہ پردہ رکھیں. تو یہ اس کو جاننا چاہیے کہ وہ از اے ایکس پرائم منسٹر. جو سیاسی شخصیت ہوتی ہے وہ پرائیویٹ نہیں ہوتی. اس کی لائف، اس کی پرسنالٹی، اس کی ہر چیز پبلک ہوتی ہے. اور ہر چیز یہ پبلک ہونے کے بعد میرے خیال سے زیادہ پریشر ہے وہ ایم پی ایز، خصوصاً جو ہماری بہنیں ہیں پی ٹی آئی کے اندر، وہ کیا سوچ رہی ہوں گی. کیا وہ اس پارٹی میں سیف ہیں؟ کیا وہ اس پارٹی کا پھر سے ٹکٹ چاہیں گی؟ کیا ان کے ہسبینڈ یا ان کے بھائی، ان کی فیملی اس بات پہ راضی ہوگی کہ اس جیسے شخص کو، جس کو میں تو کبھی اپنے پڑوس میں بھی دعوت نہ دوں، اس کی پارٹی میں سے ٹکٹس دیں اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو؟ تو میرے خیال سے وہ ٹائم پورا ہو گیا ہے. عمران خان ایک ایسا ایکسپیرینس تھا، ایک ایسا ایکسپیریمنٹ تھا جو چند لوگوں نے پاکستان پہ کیا، and it took us to a disaster. It took us to economic instability. It took us to the worst position we could ever go to. تو وہ سب چیزیں ہونے کے بعد میں نہیں سمجھتا کوئی بھی اس وجہ سے چھوڑا ہے کیونکہ وہ ٹکٹ کی، وہ جانتا ہے کہ عمران نیازی کا جو بات تھی، جو جھوٹ تھے، وہ عوام کے سامنے آ چکے ہیں. اب عمران نیازی کی پارٹی میں جو کھڑا ہوگا تو میرے خیال سے 4 بار سوچنا پڑے گا. اسی لیے آج پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یا نون لیگ کے پاس سارے آنا چاہتے ہیں. ہم تو فرسٹ پرائرٹی رکھتے ہیں فار دوز جو ہمارے جینوئن ورکرز تھے، پر شاید کہیں بھی ہمیں بھی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہیں پر کوئی ان کا جیت کے آیا ہے کوئی کینڈیڈیٹ اور وہ پرانے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، فار نون لیگ ان سے پرانے تعلق، تو ان کو لانے میں کوئی ہم حرج نہیں سمجھتے، پر ہم اپنے جالوں کو جو پرانے پیپلز پارٹی تھے ان کو بھی ایڈجسٹ کر کے رکھیں گے. بٹ آئی ہیو ون سمپل ڈیسیجن ان مائی مائنڈ، جو مجھے پتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ہے کوئی فیوچر نہیں ہے. یہ ایک ایکسپیریمنٹ تھی، ہوئی، بلاسٹ ہو گئی. یہ پہلی اور آخری بار پاور میں آئے تھے. ٹھیک، چلیں. کیسر شیخ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے ٹیلی فون لائن پر. کیسر احمد شیخ صاحب، آپ کو بھی خوش آتے ہیں. جو ہم گفتگو کر رہے تھے اس کا جو ایک نچوڑ تھا وہ یہی تھا کہ اپوزیشن کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے، لیکن اپوزیشن اپنا کردار ادا کرنے سے قاصر ہے، اصلاح احوال نہیں ہو پا رہا. عمران خان صاحب اسی طرح الزامات لگائے جا رہے ہیں، اداروں پر الزامات لگاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ جن صوبوں میں ان کی حکومت ہے وہاں پہ اپنی پرفارمنس دکھا کر کوئی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی بات سے بالکل یہی میں انڈوز کروں گا. دیکھیے 10 سال ہو گئے کے پی کے میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے اور بڑی کمفرٹیبل میجارٹی، تو صوبائی حکومت کے پاس اور کچھ نہیں. تو یہ تو کم از کم وہ ایگری کرتے ہوں گے کہ ایجوکیشن ہے اور لا اینڈ آرڈر ہے، اور یہ تو انہی کے پاس ہے نا. 10 سال میں کیا ریزلٹ انہوں نے دیا ہے؟ کوئی ایجوکیشن کوئی ہمارے یہاں دنیا کی بہترین ہو گئی یا بہت اچھی ہو گئی؟ تو وہ جو 10 سال کے بعد بھی کلیم کر رہے ہیں، تو یہ اس میں تو کوئی سینٹرل گورنمنٹ کا، فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. اور پھر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو وہاں بنی ہوئی ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا انہوں نے یا کوئی اور کوئی ڈیولپمنٹ کا انہوں نے کوئی کام کر دیا ہو. اوور آل یہ ضائع کر دیے. 10 سال کے پی کے میں ضائع ہو گئے اور یہ 4.25 سال فیڈرل حکومت میں ضائع ہو گئے. کوئی چیز جو انہوں نے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی تھی، آج کل تو نہیں کرتے. آج کل تو، اور ہر بات میں انہوں نے وہ مین نعرہ تو ان کا تھا کہ ہم کرپشن کو ختم کریں گے، اور یہ اب خود مان رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرپشن ختم نہیں کر پا رہے، کیونکہ وہ تو دیکھیں نا یہاں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے فگر دے دیے کہ وہ کرپشن میں ہمارا ملک جو 2018 میں تھا اور 2021 میں اس سے آگے بڑھ گیا، اور زیادہ کرپٹ ملکوں میں شمولیت ہماری ہو گئی. تو مجھے بتائیے کوئی کسی قسم کا کوئی پلان انہوں نے کیا ہو یا کوئی بتا سکیں کہ ہم نے یہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں تو صرف نعرے ہیں. انہوں نے کوئی پریکٹیکل کام کرنے کو تو ان کے پاس پلاننگ ہی نہیں تھی، نہ سوجھ بوجھ تھی. یہ پہلے کہتے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس بالکل خودکشی کر لیں گے آئی ایم ایف پہ جانے سے پہلے.
تو اب IMF کے جب ان سے کچھ نہیں ہوا، کیونکہ میں اس وقت چیئرمین تھا فائنانس کمیٹی کا، جب 2013 سے پہلے جو ہوا 2013 کے بعد ہماری حکومت میں، اور 2018 سے پہلے، تو اس وقت تو یہی کہتے تھے ہم IMF کے پاس بھی نہیں جائیں گے، اور یہ کہتے تھے جب یہ خود بن گئے تو انہوں نے کہا یہ ڈی ویلیو کرنے سے ہماری سپورٹ بڑھ جائے گی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ پچھلے سال 25 ارب ڈالر کی امپورٹ بڑھ گئی، ایکسپورٹ بڑھی 5 ارب ڈالر، 25 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ بڑھ گئی۔ اوور آل ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے، یہ ہمیں سب سے زیادہ تنقید پہلے سالوں میں یہی کر رہے تھے کہ کرنٹ اکاؤنٹ، اس وقت تو 120 روپے ڈالر تھا، کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہم نے چھوڑا، انہوں نے ڈالر کو بھی بڑھا دیا، 120 سے 188 پہ چھوڑا، اور کرنٹ اکاؤنٹ بھی وہی کا وہی رکھا، 17 ارب ڈالر جون 2022 میں ہوا ہے۔ پھر انہوں نے امیر آدمی کو سارا پیسہ دے دیا، یہ جو 450 ارب روپے دے دیے، یہ بات تو کرتے تھے نہیں جی امیر کا کوئی اور پاکستان، غریب کا۔ آپ بتائیے پریکٹیکلی، کیونکہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ معیشت ہوتی کیا ہے۔ 450 ارب روپے ٹرف میں انہوں نے 100 فیملیز کو جا کے بانٹ دیا بغیر کسی انٹرسٹ کے، اس سے ملک کو بھی نقصان پہنچا، بینکوں کو بھی نقصان پہنچا، اور وہ جو مشینری آج آئی ہوئی، آج جو تقریب ہے نا، ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے لٹا دیا 2.25 ارب ڈالر، 450 ارب روپے، اور 100 فیملی میں وہ اگر پیسہ یہ دیتے SMEs کو، درمیانے اور چھوٹے لوگوں کو دیتے اور گرور کو دیتے، تو آج معیشت ڈیولپ ہوتی، ان لوگوں کو ضرورت، لاکھوں لوگ ہیں جو معاشی جو پہیہ ہے وہ چل رہا ہوتا۔ بالکل بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، چھوٹے، دیکھیں نا آج بالکل مشینری آئی ہے، اتنی مشینری آئی ہے، میں ذمہ داری لینے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ذمہ داری لی جائے، اپوزیشن بھی اپنا جو کردار ہے اس کو ادراک ہو۔ کیسر احمد شیخ صاحب، آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ تیمور تالپور صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یہ تو ہم نے ذرا ملکی سیاست پہ بات کی، لیکن اب ہم اور اہم معاملے پر بات کرنا چاہیں گے، اور وہ معاملہ ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں پاکستان کے اندر جو کالعدم تحریک طالبان ہیں ان کی کارروائیاں بڑھتی چلی گئی ہیں، اور خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے بہت زیادہ واقعات ہوئے، اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کے پاس جو مستند انفارمیشن ہے اس کے مطابق افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں بھی اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف اور شرپسندوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور کسی بھی طور سے جو عوام کا تحفظ ہے اس پر کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور گفتگو میں ہمارے ساتھ فاروق فیصل خان اور محمود جان بابر موجود رہیں گے۔ محمود جان بابر صاحب، آپ فرمائیے گا کہ یہ تو ظاہر ہے کہ دوحہ معاہدے میں جو افغان طالبان ہیں انہوں نے یہ شرائط کے اندر یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اب ہمارے پاس مستند انفارمیشن آئی ہیں کہ اس طرح ہوا ہے، اچانک سے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر، بلوچستان کے اندر مختلف واقعات ہوئے، دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اور پولیس فورس پر حملے ہوئے، ہمارے سیکورٹی فورسز پر حملے ہوئے، وہاں پہ شہادتیں ہوئیں۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر جو کمٹمنٹ افغان طالبان نے کروائی تھی اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو یہ خود ان کے لیے بھی اب بڑی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں عالمی سطح پر۔ جی جاوید اقبال صاحب، بات تو آپ نے بہت ٹھیک کی ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں افغانستان کی حد تک اگر آپ دیکھتے ہیں تو دوحہ میں یہ بات ہوئی تھی، لیکن دوحہ کے وہ جو معاہدے تھے اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی تھیں۔ اس میں یہ بات بھی ہوئی تھی کہ جو افغانستان کے پیسے ہیں امریکہ وہ بھی ادا کرے گا افغانستان کی جو نئی حکومت بنے گی طالبان کی، تاکہ افغانستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے اور وہاں پہ بھوک اور افلاس اور جو مشکلات ہیں وہ کسی طریقے سے حل ہو سکے۔ امریکہ نے وہ پیسے روک دیے۔ پھر افغانستان میں بیسک ہیومن رائٹس اور جو وومن رائٹس سے وہ جو ہے ان کو انشور کرانا یہ افغان طالبان کی ذمہ داری تھی۔ وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت وہاں پہ وومن رائٹس جو ہیں وہ اس وقت مشکل صورتحال بنی ہوئی ہے۔ افغانستان کے اندر اس وقت تھوڑا سا سیکیورٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے خود ان کے لیے، جو کہ وہاں پہ اس کو بھی کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ اس وقت افغانستان کے 3 ہمسایوں پہ، پاکستان پہ، چین پہ اور روس پہ، افغانستان کے اندر ہی حملے ہوئے ہیں۔ افغان طالبان ان حملوں کو روک نہیں پائے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ پاکستان پر جو حملہ ہوا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ افغان حکومت نے ان لوگوں کو ٹارگٹ کر لیا اور وہ مسئلہ حل کر لیا ہے۔ تو وہ بھی دونوں طرف جن کا معاہدہ ہوا تھا وہ خود اس معاہدے پہ اتنا زیادہ عمل درآمد نہیں کر رہے،
تو جو ہمارے حوالے سے جو پورشن تھا وہ تو یہ تھا کہ افغانستان کی سرزمین کسی اور کے لیے کسی اور کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ہم تو یہ کلیم کر رہے ہیں لیکن جو معاہدے کی بڑی شکیں ہیں ان پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس وقت یعنی دونوں طرف سے ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا یہ محمود جان صاحب یہ جو خواتین کی تعلیم پر پابندی لگائی ہے, این جی اوز پر پابندی لگائی ہے, جس پر ظاہر عالمی برادری تشویش کا بھی شکار ہے, پاکستان نے بھی ان سے کہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک قسم کی اٹینشن سیکنگ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو باتیں ہوئی تھیں وہ نہیں آنر ہوئیں؟ کچھ افغان طالبان جو ہیں ان کی قیادت وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے ہم یہاں پہ کوئی ایسی سچویشن بنا دیں گے کہ دنیا مجبور ہو جائے گی, وہ ہم سے بات تو کرے گی, ابھی تک تو ہم سے کوئی بات بھی اس طرح نہیں کر رہا, ہر ملک الگ الگ آ رہا ہے ہم سے بات کر رہا ہے لیکن کلیکٹیولی ہم سے کوئی بات نہیں ہو رہی, ہمیں تسلیم بھی نہیں کیا جا رہا. اور وہ تو امریکہ اور یورپ تو چھوڑے, یہاں کے لوکل لوگ بھی ہمیں تسلیم نہیں کر رہے جو کہ ریجنل فورسز ہیں. تو یہ صورتحال تو تھی. لیکن یہ جو خواتین کا معاملہ ہے اس پہ افغان جو ہے وہاں کا جو مرد ہے وہ مجموعی طور پہ وہ خواتین کی انٹرفیرنس کے اتنا زیادہ حق میں نہیں ہے. کابل اور کچھ شہروں کی حد تک تو آپ کو یہ ملتا ہے, جس طرح اشرف غنی صاحب کے دور میں یہ ہوا تھا کہ تمام وزارتوں میں عورتیں آ گئی تھی. لیکن میں جن لوگوں سے ملا ہوں افغانستان میں پچھلے 2 بار جو میں گیا طالبان کی حکومت آنے کے بعد, وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جو طالبان کے مخالفین ہیں وہ بھی خواتین کی انٹرفیرنس اتنا نہیں چاہتے. اچھا پھر یہ جو معاملہ پھر طالبان کے اندر آتا ہے تو اس معاملے پہ پھر میں تقسیم دیکھتا ہوں. طالبان کے اندر بہت سارے معاملات پہ ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم ہے, پاکستان کے ساتھ تعلقات پہ تقسیم ہے, ہندوستان کے ساتھ تعلقات پہ وہ آپس میں تقسیم ہے, اب افغانستان کو کیسے چلایا جائے اس پہ آپس میں وہ تقسیم ہے. لیکن خواتین کے معاملے پہ ان میں بہت کم ایسے لوگ ہیں, وہ ریشو بہت کم ہے جو کہ اس کے حق میں ہے کہ خواتین کو یہ حقوق دیے جائیں, ان کو تعلیم مزید پڑھنے دیا جائے اور ان کو پھر جابز بھی کرنے دی جائے. کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو جس نام پہ حکومت میں آئے تھے یہ وہ حکومت نہیں ہوگی, ہم جمہوریت کے لیے نہیں آئے تھے, ہم تو شریعت کے لیے آئے تھے. اور اگر یہ خواتین اسی طرح معاشرے میں پینیٹریٹ کر کے اسی طرح پھرتی رہیں گی تو پھر تو ہماری وہ کیا ہوئی. یعنی بڑی سطح پہ تو میرے خیال میں وہاں پہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ مانتے ہیں کہ ہاں یار یہ ہمیں ان رائٹس کا خیال کرنا چاہیے, دنیا کے ساتھ ہمیں ڈیلنگ کرنی ہے. لیکن جو نچلی سطح کا جو طالب ہے اور خصوصاً جو کہ طالبان کی جو روحانی قیادت ہے جو کہ قندھار میں بیٹھی ہے, اس کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ جو تعلیم ہے یہ خواتین کی یہ آگے چلے. ہاں اگر دنیا ان کے ساتھ معاملات کرتی ہے, جا کے پریشر ڈالتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اپنے ساتھ, تو شاید پھر یہ اس طریقے پہ آ کے کوئی اس کا راستہ نکلے. لیکن ابھی اس کا فوری کوئی حل نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن ظاہر ہے فاروق فیصل صاحب, ہم تو اس بات میں ہم کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور پاکستان کی حکومت وہ جو ہے اپنے عوام کے تحفظ کے لیے اور اپنے ملک کے جغرافیائی تحفظ کے لیے وہ ہر دم تیار ہے. اور ہم مضبوط طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. دیکھیں محمود جو بات بتا رہے ہیں, دیکھیں دوحہ میں معاہدہ ہوا, 2 بڑے پارٹنر ہیں, طالبان ہے, امریکہ ہے. اگر کوئی ایک پارٹنر جو ہے وہ اپنا حصہ پورا ادا نہیں کر رہا یا وہ کردار ادا نہیں کر رہا, نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ یعنی گویا کہ نقصان تو ہمارا ہوگا نا, یا ہمارا ہو رہا ہے, اور ان کے وہاں پہ افغان عوام کا ہو رہا ہے, یا ان کے افغان عوام کا ہو رہا ہے. پہلے دنیا ہم پہ اعتبار نہیں کرتی تھی. جب بھی ہم افغانستان کے حوالے سے کوئی کمٹمنٹ دیتے تھے تو دنیا ہم پہ اعتبار نہیں کرتی تھی. ہمیشہ یہی کہا جاتا تھا کہ ہماری دکھانے کی پالیسی اور ہے اور کرنے کی کچھ اور ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہے کہ اس بات پر اتفاق پایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو کمٹمنٹ کی گئی تھی یا جو کہ بھی پاکستان کی سرزمین ان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, تو لہٰذا اس کا تو اب کوئی ثبوت نہیں. لیکن اس چیز کے ثبوت موجود ہیں کہ پاکستان میں اب جو یہ کارروائی ہو رہی ہے یا کارروائیاں ہوئی ہیں, اس کا ثبوت جو ہے ان کی بنیادیں جو ہیں وہ افغانستان میں ملتی ہیں. اور پھر ایک بڑی خوفناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ اگر امریکہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہا, جو اس نے معاہدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر رہا, اور طالبان اسی طرح ریئیکٹ کرے گا کہ وہ چائنا کو بھی ناک کرے گا, ایران کو بھی ناک کرے گا, رشیا کو بھی ناک کرے گا, ادھر بھی کوئی کرے گا, تو اس سے پھر سارے خطہ جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہوگا. اور میں اپنی ذاتی رائے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ پھر اگر امریکہ یہ نہیں کر رہا تو وہ چاہتا ہے کہ یہ خطہ جو ہے
وہ استحکام کا شکار نہ ہو اور اس کا کردار کسی نہ کسی طرح یہاں پر موجود رہے. یہ محمود جان بابر صاحب، یہ جو کالعدم ٹی ٹی پی ہے اس نے کارروائیاں بڑھائی ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات بھی چلتے رہے گزشتہ کچھ عرصے کے دوران. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم اپنی اس کے لیے کر رہے ہیں، مدافعت کے لیے کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کارروائیاں کی ہیں اور اضافہ ہوا ہے اس میں. یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ خود طالبان جو ہے وہ وہاں پر ایک منظم فوج نہیں ہے اور وہ ایک گروپ کی شکل میں وہاں پر موجود تو ہیں، حکومت میں بھی ہیں، انہیں بہرحال تسلیم بھی نہیں کیا گیا کسی طرف سے بھی. اور ایک یہاں پر بھی ایک قسم کا ایک بیس موجود ہے کالعدم ٹی ٹی پی کی شکل میں، کیونکہ وہاں بھی ایک منظم فوج نہیں ہے، وہاں آئی ایس بھی حملے کر رہی ہے، یہاں بھی آئی ایس حملے کر رہی ہے. کچھ تو اس کا حل کرنا ہوگا نا. دیکھیں ایک بات تو یہ تو ماننی پڑے گی کہ جتنے بھی پاکستان کی جانب سے افغانستان کے ساتھ بات کی گئی ہے تو یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے جو اس وقت جھکاؤ ہے وہ ٹی ٹی پی کی طرف نہیں، وہ پاکستان کی طرف ہے. اور پاکستان کو جو اس وقت یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں، جو میری خود بات چیت ہوتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ، ہماری طرف کی جو قیادت ہے ان کو کافی اس وقت وہ خوشگمان ہے کہ افغان طالبان کسی بھی طرح ان کے ساتھ نہیں جائیں گے ٹی ٹی پی کے ساتھ. لیکن ایک دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ آج جو ٹی ٹی پی کے جو سربراہ ہیں مفتی نور ولی، ان کا جو ایک بیان جاری ہوا ہے پاکستانی علماء کے نام، اس میں انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم نے بات چیت ختم نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف تو پاکستان کی طرف سے پرسوں جو ہماری کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ ہم بات چیت پہ بھی ان کو لانے کی کوشش کریں گے اگر وہ مشروط طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے ہو. ایک بیان وہاں سے بھی آیا ہے، وہ بظاہر تو ہمارے علماء کو ایڈریس کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اسی بیان میں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو مذاکرات کا سلسلہ بند نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس وقت جو ان کے بارے میں ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ بھی چاہتے ہیں کسی طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو. لیکن یہ جو ہو رہا ہے، یہ جو حملے ہو رہے ہیں، یہ افغانستان میں بھی ہوا تھا کہ جب دوحہ میں مذاکرات بھی ہو رہے تھے تو یہاں پہ طالبان نے حملے تیز کیے تھے کیونکہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ان کو اپنی باتیں منوانے میں آسانی ہو رہی تھی. تو یہاں پر بھی ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہماری ٹی ٹی پی ہے، پاکستان کے جو طالبان ہیں، وہ بھی یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اگر وہ ٹیبل پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کی زیادہ باتیں مان لی جائیں. اور پاکستان نے بھی اس وقت جو افغانستان کا جھکاؤ پاکستان کی طرف اس لیے بھی ہوگا، آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، پاکستان کو اس وقت بھی مختلف جگہوں پہ پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن 15 اگست 2020 کے بعد اب تک آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور ہمارے ناظرین کو بھی معلوم ہونا چاہیے 7 لاکھ مزید افغان پاکستان آ چکے ہیں. میں محمود جان صاحب آپ کو یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ افغانستان کے ساتھ ہر مشکل میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، انہی کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں. ہمارا جو چونکہ ہم پڑوسی ہیں، ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں، ہم نے پہلے بھی کیا ہے، ہمیشہ سے ان کو مہمان بنایا ہے، یہ ہم سے کیوں اتنا گلہ کرتے ہیں؟ یہ ایک عام سا سوال. ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اشرف غنی کے دور میں وہ امریکہ کے اتحادی تھے، ہندوستان ان کا وہاں پہ دوست تھا اور ہندوستان کو وہ لے کے اپنے ساتھ جا رہے تھے اور ہماری طرف وہ بین پاکستان کے ٹویٹر پہ ٹرینڈز چلا رہے تھے. سب سے پہلے ہندوستان کی طرف سے بھی کبھی ہمارے بارے میں اس طرح بات نہیں ہوئی، لیکن وہ جو وہاں پہ برسر اقتدار پارٹیاں تھیں اور اس وقت جو وہ لوگ تھے جو اینٹی پاکستان تھے، اس لیے کہ ان کا جھکاؤ ہندوستان کی طرف تھا. ابھی بھی جو لوگ وہاں سے نکلے ہیں طالبان کے آنے کے بعد وہی ایسے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ادروائز افغانستان کے اندر جو موجود لوگ ہیں وہ پاکستان کے بارے میں اتنی بات نہیں کر رہے. ایک حیرانگی والی بات آپ کو یہ ہوگی کہ میری معلومات کے مطابق اس وقت 150 کے قریب افغان صحافی اسلام آباد میں موجود ہیں. بالکل صحیح. اور وہ افغانستان سے نکل کے کہیں اور جانا چاہتے ہیں، موجود پاکستان میں ہیں لیکن پاکستانی سے شکوے بھی کریں گے، شکایات بھی کریں گے، رہیں گے بھی پاکستان میں. ہم کو ان سے یہی شکوہ ہے کہ آپ کی سب سے پہلی پریارٹی بھی پاکستان ہے. آپ تو امریکہ اور یورپ بھی نہیں جانا چاہتے، سب سے پہلے پاکستان اپنے خاندانوں سمیت آنا چاہتے ہیں. تو پھر پاکستان کے ساتھ برادرانہ طریقے سے تو رہیں. یہ گلے شکوہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے جو وہاں سے ہو رہا ہے، لیکن یہ تمام افغانوں کی طرف سے نہیں ہو رہا. یہ ان افغانوں کی طرف سے ہو رہا ہے کہ جب جو آتے ہیں اور وہ ان کا تعلق افغانستان کی سرزمین سے نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی مدد سے آتے ہیں، وہاں پہ حکومت کرتے ہیں اور جیسے ہی وہاں پہ ان کا وقت ختم ہوتا ہے وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں. بالکل صحیح. کینیڈا میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، بالکل صحیح. بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے محمود جان بابر صاحب.
بہت بہت شکریہ. وقت بھی ختم ہو گیا. فاروق فیصل خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو پروگرام سچ کے ساتھ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.